लीजिएगा, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है ही नहीं। हमने कभी इस तरफ सोचने की नहीं कोशिश की। पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल डिवाइड हो, एक बात पे मुत्तफिक है कि कश्मीर के लिए हमने कुछ करना है। लेकिन ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं, उनको पेश करे दुनिया। भारत जो है, इट यूजेस रेप एज ए वेपन। कश्मीर का जिक्र आता है तो जहन में जो पहली बात आती है, अगर बर रुए ज़मीं अस्त हमी कश्मीर अस्त, कश्मीर अस्त, कश्मीर अस्त, यानी कि अगर दुनिया में जन्नत है तो वो कश्मीर है। लेकिन अफसोस कि ये वादी कश्मीर जो जन्नत नज़ीर है, वो इस वक्त आग का शोला बनी हुई है। सवाल आपका ये है कि पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है। एक बात तो सबसे पहले जहन में रखनी चाहिए कि कश्मीर महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है या जन्नत का टुकड़ा नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुछ लोग तो कहते हैं कि क़ायद-ए-आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। कुछ लोगों को इस लफ्ज़ से इख्तिलाफ़ है कि उन्होंने ये नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ अर्ज़ के कश्मीर की जो अहमियत है वो उसकी लोकेशन और उसकी स्ट्रेटजी और ये सब के अलावा जो बहुत अहम बात है, जो हम में से बहुत से लोग भूल जाते हैं, वो है कि पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका मंबा जो है पेशतर का कश्मीर है। और भारत को बहुत अच्छी तरह ये मालूम था और उसने शुरू ही में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं और उनके वालिद मोतीलाल नेहरू ये कश्मीरी पंडित थे और उनको कश्मीर की अहमियत सिर्फ वतन से या ज़मीन से मोहब्बत की नहीं थी। उनको ये मालूम था कि कश्मीर के ज़रिए वो पाकिस्तान का गला घोंट दे सकते हैं। बल्कि एक आध जगह ये बयान भी आया है, और ख़ास तौर पे उड़ी अटैक जब हुआ था तो मोदी ने भी यही कहा था कि हम दरियाओं के पानी के ज़रिए पाकिस्तान को या रोककर सहरा में तब्दील कर सकते हैं या पानी ज़्यादा छोड़ करके पाकिस्तान को सैलाब में बहा दे सकते हैं। तो इसलिए कश्मीर की जो अहमियत है वो शुरू से हमारे हुक्मरानों को, हमारे बानियों को पता था, और इसीलिए हमने इतनी जंगें भी लड़ी हैं। लेकिन आगे चल के बात होगी कि हमने दरहकीकत क्या खोया और क्या पाया। देखिए, जहाँ तक आइडियोलॉजिकल का है वो तो अपनी जगह है, और जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें बहुत क्लियरली ये दर्ज था कि जो शाही रियासतें हैं उनका बंटवारा किस तरह से होगा कि उनके अवाम से, बल्कि अवाम से नहीं, उनके हुक्मरानों से पूछा जाएगा। लेकिन ऐसे खित्ते जहाँ के हुक्मरान का मज़हब अलग हो और जो अवाम है उनका मज़हब अलग हो, तो फिर वहाँ इस्तिस्वा राय इस्तेमाल होगी। और ज़ाहिर है जहाँ तक इस्लाम की मोहब्बत है, और ये कि कश्मीर का मसला 1947 में नहीं खड़ा हुआ, ये बहुत पुराना क़ज़िया है। आपको मालूम है कि इसके ऊपर बरतानवी साम्राज्य ने भी कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने इसको बेचा और सिखों ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया। यहाँ जो है गोजरा राज रहा और मुसलमानों के ऊपर हमेशा से संगीनी और संगदिली का मुज़ाहरा होता रहा है। और कश्मीरियों को ये यकीन था कि 1947 में जब बंटवारा होगा तो एक्ट के मुताबिक वो अपनी राय का इज़हार करेंगे और कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन बाकायदा एक साजिश हुई जिसके तहत रॉबर्ट रैडक्लिफ, जो सर सिरिल रैडक्लिफ जो हैं, जो बाउंड्री कमीशन के हेड थे, उनको उकसाया गया इस बात के ऊपर माउंटबेटन के ज़रिए। और माउंटबेटन को किसने कहा? एडवीना ने, जो कि उनकी बेगम थी, जिनके ताल्लुकात थे नेहरू से, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि कश्मीर उनके हाथ में आए। लेकिन जो असल प्लान था उसके तहत कश्मीर की सरहदें नहीं मिल रही थी भारत से, लेकिन गुरदासपुर उनको दिया गया, जिससे उनको ज़मीनी रास्ता मिल गया।
مجھے امید ہے کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے وشز ویئر ہارسز بیگرز وڈ رائڈ، امید پہ دنیا قائم تو ہے، لیکن سوال اصل آپ کا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے 1947 اور 48 میں پہلی جنگ لڑی، لیکن وہاں پہ بھی ہم مار کھا گئے، مار میدان جنگ میں نہیں کھائی ہم نے، حالانکہ وہ والنٹیئرز تھے اور ان والنٹیئرز میں پاک فوج کے بھی جو ہیں ارکان اس میں شامل تھے، لیکن یہ کافی آگے تک بڑھ گئے تھے۔ لیکن نہرو نے اقوام متحدہ کو انوالو کر کے سیز فائر کرائی اور ہم نے سیز فائر مان لی، اس امید پر کہ استصواب رائے ہوگا، جو کہ 70 سالوں کے بعد 75 سالوں کے بعد آج تک نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر 1965 میں ہم نے آپریشن جبرالٹر پلان کیا، اور میں نے اس کے اوپر بہت تفصیلی کام کیا ہوا ہے، ٹیلی ویژن شوز بھی کیے ہیں، اور اس کے اوپر تحریری جو ہے دی کرائٹیرین میں میرا مضمون چھپا تھا، کوئی تقریباً 20,000 الفاظ کا، کیونکہ میں نے اس کے جو کرتا دھرتا تھے اس وقت، وہ تو ظاہر ہے اب جنرل اختر ملک اور یحییٰ خان ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن میں نے کرنل مہدی جو SSG کے کمانڈر تھے ان کا انٹرویو لیا، وہ اس وقت حیات تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل لہراسب جو بطور لیفٹیننٹ اور وہیں کپتان پروموٹ ہو گئے تھے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، ان کا بہت تفصیلی انٹرویو لیا تھا، اور باقی اور لوگوں سے بھی، جس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ وہ بہت مطلب کہ ایک ایمبیشس پلان تھا پاکستان کی جانب سے، لیکن اس طرح سے نہیں ایگزیکیوٹ ہوا، اور اسی کے نتیجے میں 65 وار ہو گئی۔ 65 میں تو یہ ہوا ہمارے ساتھ، لیکن 71 میں ہم سے کچھ علاقے چھن گئے، جن میں کارگل بھی شامل تھا، اور ہم نے کارگل میں مارکا کر کے کوشش کی، اور ایک طرح سے وہ اچھا پلان تھا، لیکن اس سے پہلے بھارت نے سیاچن میں یہی حرکت کر دی تھی، اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ہم، معاف کیجیے گا، وی وے کاٹ سلیپنگ، ہم سوتے ہوئے پائے گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا واسطہ ایک بہت مکار دشمن سے ہے، جس کے پاس، جس کے ذہن میں جو ہے چانکیائی چالیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم نے کبھی ان چالوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ چانکیہ کی جو کتاب ہے ارتھ شاستر، وہ نہ صرف ان کے اکیڈمیز میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے اسٹاف کالج میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے ڈپلومیسی میں پڑھائی جاتی ہے، اور جو ان کا ڈپلومیٹک انکلیو ہے نئی دہلی میں، اس کا نام بھی چانکیہ پوری ہے، اور ہم نے تو آج تک اس کتاب کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمیں بھارت کی جو سازشی ذہن ہے بھارت کا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیسے یہ کرنا چاہیے۔ بات ہوئی اڑی کی، بات ہوئی پلوامہ کی، اور میں نے اپنی کتاب رائزنگ ہندوتوا میں اس کا ذکر کیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز کرے گا، کشمیر میں کرے گا، کشمیریوں کا نام لگائے گا، اور جو الزام پاکستان کے سر پہ تھوپ کر کے وہ کشمیر پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن کرے گا جس کے بعد پھر کشمیر اس کا ہو جائے گا۔ اور بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ BJP کے مینیفیسٹو میں تھا، جو 2014 میں وہ آئے کہ ہم نے یہ کشمیر، یہ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرانا ہے، کشمیر کو پاکستان سے دور کر کے بھارت کا حصہ بنا دینا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ اور ہمارا ریاکشن، معاف کیجیے گا، صرف تھوڑی سی آواز اٹھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کیا ہے۔ معاف کیجیے گا، پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اس طرف سوچنے کی نہیں کوشش کی، باقی جو کریکولم میں لانا اور اس کے اوپر ریسرچ پیپرز لکھنا اور انٹرنیشنلی اس کو موو کرنا، اس میں معاف کیجیے گا ہم بہت پیچھے ہیں۔ مجھے موقع ملا تھا ایک دفعہ برسلز میں اٹینڈ کرنے کا کشمیر کے موضوع پہ، جو ہمارے، معاف کیجیے گا، پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اس طرف سوچنے کی نہیں کوشش کی، وہ تو رات کو خوش گپیوں میں مصروف تھے، بھارتی جو ہے وہ پوری پلاننگ کر رہے تھے۔ اگلی صبح کو جب گفتگو شروع ہوئی تو بھارت نے 4 کشمیری لڑکیوں کو سٹیج پہ بلایا
اور ان کی برہنہ پیٹھیں دکھائیں جس کے اوپر چوٹ کے نشان تھے، اور کہا گیا کہ ان کو کشمیریوں نے زدوکوب کیا ہے۔ وہ اتنی تیاری کر کے آئے تھے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو جو پاکستان کی جانب سے جو کچھ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں بھارت نے یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، تو وہ آپ اور مجھ تک ہی محدود رہتا ہے۔ لیکن ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھارت نے اتنی خوبصورتی سے وہ پوائنٹ ہی جیت گئے، اور وہاں ہر آنکھ نمناک تھی، دیکھ وہ بیچاری پنڈت ہندو لڑکیوں کے ساتھ کشمیری ظلم کر رہے ہیں، اور وہیں سے کشمیریوں کو حق آزادی اور جنگ آزادی کے مجاہدین ہونے کے علاوہ ان کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا۔ تو جب اس قسم کی سازش ہو اور آپ کا دشمن اس حد تک چلا جائے، اور آپ نے کوئی نہ ہوم ورک کیا ہے، نہ پالیسی بنائی ہے، نہ آپ نے اپنے قوم کو تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، کشمیر سولیڈیرٹی ڈے جو ہے 1989 میں جب کشمیریوں نے خود تنگ آ کر کے بندوق اٹھائی اور کہا کہ ہم اپنی آزادی لیں گے، تو اس کے بعد پھر جو ان کے اوپر ظلم ہوا، وہاں سے 1990 سے پھر یہ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے کا اعلان ہوا، اور ہر سال ہم مناتے ہیں، بہت خوبصورتی سے مناتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، انسانی زنجیر بنتی ہے، ایک قرارداد ہم جا کر کے یو این میں پیش کرتے ہیں، مطلب یو این میں تو نہیں، جو ان کے یہاں پہ آفس ہے اس میں جا کر کے کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے ہم کچھ نہیں کرتے، اور باقی سارا سال ہم سوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو آگے ہونے جا رہا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں کی تو پوری آبادی ہی تبدیل کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ رولز کے خلاف تھا، لیکن چونکہ اب ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے آرٹیکل 370 اور 35A، تو اس کے بعد پھر بھارت اور خاص طور پہ مودی سرکار وہ ہندو پنڈتس کو وہاں جا کر کے آباد ہونے میں، کشمیری لڑکیوں سے شادی کرنے، وہاں زمین ایکوائر کرنے کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، جس سے کہ وہاں کی آبادی بدل جائے گی۔ کل اگر بھارت کہے کہ آؤ استصواب رائے کرال، تو اگر آبادی کی کثرت جو ہے وہ اگر ہندو ہو جائے یا غیر مسلم ہو جائے، تو ظاہر ہے ان کا ووٹ کس طرف ہوگا آپ کو معلوم ہے، تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پاکستانیز پر سے وی آر اسٹینڈنگ ود دیم۔ یہ ایک بات ماننے کی ہے کہ پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو، ایک بات پہ متفق ہے کہ کشمیر کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ جبکہ بھارت نے اپنا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ میں نے شاید ایک دفعہ آپ کے کسی اور پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، جو کہ مطلب کہ بالکل ہی لغو بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھارت میں جو فلمیں بنتی ہیں، اور بالی ووڈ جو ہے اس وقت دنیا کا نمبر 1 ہے، ہالی ووڈ سے آگے بڑھا گیا، لیکن کیسی کیسی وہ تھیمز لاتے ہیں، اور بیشتر میں کشمیر کو کسی نہ کسی طرح گھلا ملا کر کے، بلکہ میری جو کتاب ہے رائزنگ ہندوتوا، اس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ دا یوز آف میڈیا انہوں نے کتنے خوبصورتی سے کیا ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ اگر سرکار اب اور چیزوں میں الجھی ہوئی ہے، اگر ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن من حیث القوم اگر ہم سب کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس میں جس طرح آپ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ تو آپ اہتمام سے کر رہے ہیں، آج کل تو کوئی خاص چیز ضرورت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا ٹول ہے، اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک اکیلا کوئی بچہ، کوئی بچی تھوڑی سی تحقیق کر لے اور اس کے بعد چاہے 2 منٹ 1.5 منٹ کا ایک پیغام بنائے اور اس مؤثر انداز میں بنائے، اور کہانیاں بے شمار ہیں، اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، جو ظلم، جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان کو سامنے لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت جو ہے اٹ یوزز ریپ ایز اے ویپن، اور ایسی ایسی دردناک کہانیاں ہیں، ان کو پیش کرے دنیا کو۔ میں نے آپ کو برسلز کا وہ کیا، ایک جھوٹا انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، لیکن یہاں ہمارے پاس سچائی ہے، حق ہے، تو اس حق کو ہم آگے لے کر کے کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا۔